आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या राना सनाउल्लाह की कुर्बानी काबिल कबूल है और क्या वाकई इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ऑपरेशन को नाकाम बनाना चाहते हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पार्टियों के जो यहाँ पे बच्चे बच्चियां बैठी और पार्टियों को कहो टांगे मत खींचो, 5 साल टिक कर काम करने दो, इस मुल्क की अल्लाह ताला तकदीर बदल देगा। यहाँ एक पार्टी को स्ट्राइक की कॉल देती है आए दिन, एक पार्टी धरने रोज दे रही है, एक पार्टी एहतजाज रोज कर रही है, एक कह रहे हम आएंगे, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। इंसाफ की बालादस्ती के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए और सानेहा लाहौर का इंसाफ हो गया। इंसाफ की तलवार गिरी साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर और मशहूर और मारूफ गुल्लू भट्ट पर, यानी कुर्बानियों की इब्तिदा हो गई है। कहने वाले कहते हैं कि छोटी कुर्बानी हो गई, बड़ी का इंतजार है। फ्लड गेट खुल गया है, देखना यह है कि अब इस सैलाब में कौन कौन बहता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ड्रामे नहीं करें, इस्तीफा दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत कुछ परेशानी और घबराहट का शिकार है? क्या राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लिया जाना पंजाब हुकूमत का एतराफ जुर्म है? ये वो बातें हैं जो की जा रही हैं, लेकिन जो बातें नहीं की जा रही वो बातें थी जिनके मुतालिक आज वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी बातें किसी और दिन करूंगा और पोल खोल दूंगा। सवाल यह है कि वो कौन से पोल हैं जो खुलने के मुंतज़िर हैं? वैसे जो बातें जवाब चाहती हैं, जो पोल खुलना जरूरी हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो बातें राना सनाउल्लाह ने की थी और कुछ इसी तरह की बातें ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा सार रफीक ने भी की थी, अब उनका क्या होगा? और जानना यह भी है कि वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहाँ हैं, फाल क्यों नहीं है, क्या कोई नाराजगी तो नहीं है? इस बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में सियासी हिमायत कितनी पायदार है। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अल्लामा हसन जफर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। तलाल चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। वो क्या राना सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी दे दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीज़ों को हम जवाब दे हैं जी। एक अल्लाह ताला, दूसरे अवाम, तीसरा हमारा अपना ज़मीर जी। तीनों मुतमिन उस वक़्त हो सकते हैं जब इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। तो क्या हो गए इंसाफ के तकाजे पूरे? डॉक्टर तौकीर के इस्तीफे से, राना सनाउल्लाह के इस्तीफे से, गुल्लू भट्ट को सजा दे देने से? मुझे अगर आप बात कर लें जी जी प्लीज। बिल्कुल, हमने उन तमाम लोगों को जिन पर ये इल्ज़ाम आ रहा था या जिनका किसी भी तवस्सुब से इस वाक़े से वास्ता था, हमने इसलिए उन्हें अपने ओहदों से हटाया है ताकि वो ना तो किसी को ये फील हो कि वो असरअंदाज हो रहे हैं। इंक्वायरी हुकूमत नहीं कर रही, ठीक, लेकिन एक बात आपने बहुत पाकिस्तान की मैं अप्रिशिएट तो करूं ना, आप कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करते। और एक ऐड कर दूं, आपने कहा जिन पर इल्जाम था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इल्जाम तो शहबाज शरीफ साहब पर भी है। एक ऐड कर दूं ना, मैं आपकी क्वेश्चन से पहले ऐड करना चाहता था। हमने ताहिरुल कादरी को सेटिस्फाई नहीं करना। अच्छा, वो पार्टी नहीं है, वो तो निजाम को नहीं मानते। वो तो जिस दिन हम मुंतखब हुए थे उससे अगले दिन से हमसे इस्तीफे तलब कर रहे हैं। वो ना निजाम को मानते हैं, ना हमको मानते हैं, ना पाकिस्तान को मानते हैं, कैनेडियन। मेरा मतलब है वो तो अफरा तफरी नारकी चाहते हैं, हम उन्हें मुतमिन नहीं कर रहे। हम इन 3 चीजों को मुतमिन कर रहे हैं, सबसे पहले अपने अल्लाह को, फिर अपने अवाम को और अपने ज़मीर को। क्या शहबाज शरीफ साहब की अपने मनसब पे मौजूदगी से इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे? क्या ये अच्छा नहीं था कि वो खुद को इंसाफ के लिए पेश करते? एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे सीनियर मिनिस्टर को, सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट को उन्होंने हटाया है। और ये एग्जाम्पल भी पहले उसामा बिन लादन के मिलने पे भी पाकिस्तान 1 मिनट में भी पेश नहीं लोगों ने की। जब लोग किसी ने आके ऑपरेशन किया,
یہ پاکستان ٹوٹنے پہ بھی کسی نے پیش نہیں کی. آپ نے ہٹایا ہے لالی پاپ پارس میری بات سنیں, آپ یہ نہ سمجھا کریں یہ سارا میڈیا کہ شاید میرا مطلب ہے نیگیٹیوٹی ہی وہ اوپر کر. سچ بولنا بھی چاہیے, پارس سچ بولنا بھی چاہیے, پارس سچ بھی. اور میری بات سنیں, میں تو کہتا ہوں ایگزامپل سیٹ کی ہے ہم نے, 3 چیزوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. نہ ہم آپ کو صرف سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں, نہ طاہر القادری کو کرنا چاہتے ہیں نا, بالکل پورا سچ بولیں, آدھا سچ نہ بولیں, پورا سچ بولیں گے اور اپنے ضمیر کو بھی اور اللہ کو بھی ہم جواب دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عوام کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ہم نے انصاف کیا. شاہد لطیف صاحب, رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ, میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ ذرا کومنٹ کریں. اس استعفے سے کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پر آ گئی ہے, کچھ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کم از کم جی گورنمنٹ نے یہ تو اعتراف کیا کہ جرم ہوا ہے. جی, پہلے دن تو یہ تھا کہ جرم ہی کوئی نہیں ہوا. سٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ جی اسلحہ تو سیکریٹریٹ میں تھا, اسلحہ تو بڑے انبار ملے ہیں جہاں یہ ہٹانے گئے تھے تجاوزات. یہ علیحدہ بحث ہے کہ تجاوزات لیگل تھے, تجاوزات تھے نہیں, بیریئرز تھے. 4 سال پہلے جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی تھی, ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. تو ہم کس سچ کی پھر بات کریں؟ شہباز شریف صاحب نے آج کہا اپنی پریس کانفرنس میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, پول جو ہے نا وہ پھر کبھی چلیں, وہ پول جب مرضی کھول لیں. دیکھیں, ہمارے پاس کوئی بات ٹھیک ہوگی تو ہم بات ٹھیک کریں گے. جو بات ہے اس کے مطابق جو ابھی تک حقائق ہیں اس کو فیکٹس کے طور پہ بیان کرنا چاہیے, تب ہمیں پتہ چلے گا سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں اگر واقعی ایسا نہیں ہوا تو آپ مجھے چیک کریں. کیا پہلے دن یہ ٹکرز نہیں چلے کہ اسلحہ پایا گیا بڑی تعداد میں؟ کیا ٹکرز نہیں چلے کہ بڑا ریزسٹنس وہاں سے صرف بیریئر ہٹانے پہ؟ رات 2 بجے بیریئر کا آپریشن, یہ کون سی چوری کی واردات آپ رات کو کرنے گئے تھے؟ دن دہاڑے 4 سال کے بعد یہ بیریئر ہٹانے آپ گئے. ٹھیک, تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ کوئی منصوبہ بندی ہے, یہ کوئی بیریئرز والا کام نہیں ہے. جوڈیشل آرڈر لے لیتے, اس کی آڑ میں کچھ اور منصوبہ ہے. اب وہ کیا ہے وہ تو سامنے آنا چاہیے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ ایک منسٹر ہیں اور ایک آپ کے پی ایس ہیں, ان کو ہم نے فارغ کر دیا, تو یہ تو پھر ابتدا ہے نا. آپ مان تو گئے کم از کم, جو کیمرے کی آنکھ سے دیکھا گیا وہ تو بڑا کلیئر ہے. یعنی معاملہ یہ رکے گا نہیں. وہ سارے پولیس آفیسر جو وہ گلو بٹ کو گلے مل رہے تھے, کم از کم ان کی گرفتاریاں, کم از کم ان کے استعفے, کم از کم اس طرح کی چیزیں کہ فوری طور پہ دنیا کو لگے پتا. یہ کہنا تو آسان ہے کہ justice must be seen to have been done. Has it so far been seen to have been done? ایک کوشچن مارک ہے یہ شاہد صاحب. لیکن ایک اور بات, ایک سیکنڈ, آپ نے منصوبے کی بات کی, میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, لیکن نواز شریف صاحب نے بھی آج شکوہ کر دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں, ہمارے کام کے بیچ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں دھرنوں سے, احتجاج سے, اسٹرائک کی کال سے. تو کیا آپ کے خیال میں عوامی مینڈیٹ والی حکومت یہ سب کیوں برداشت کرے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دے دوں, ایک ہی لائنر. جی, جب آپ خود اپنے اوپر ایک سوئسائڈ بامبنگ کا اٹیک کریں گے, 4 دن پہلے ساری فضا گورنمنٹ کی فیور میں تھی. مجھ جیسا بندہ جو 1 سال سے پوزیشن لی ہوئی تھی جس نے کہ جناب یہ مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلے گا, آپ مجھے کوشچن کر سکتے ہیں, مگر نکلا تو وہی کہ کچھ نہیں نکلا. اس نے بھی یہ کہا کہ سب کو چاہیے حکومت کا ساتھ دیں, سب کو چاہیے کہ اس ملک میں جو کرب اور عذاب ایک عام آدمی کو جس نے متاثر کیا ہوا ہے, اس وقت اپنی فورسز حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو یہ حکومت جو ہے پچھلے کوئی 4 دن پہلے ہر چیز کوئی, اچھا عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں وہ ملتوی کر رہا ہوں. میں آپ کو شورٹی سے کہہ رہا ہوں, میری خبریں تھیں کہ اسی شام ڈاکٹر قادری نے بھی کہنا تھا کہ یہ لارجر انٹرسٹ میں میں اپنی وزٹ بھی کینسل کر رہا ہوں, یہ ہونے جا رہا تھا. تو آپ نے خود کو شملہ کر لیا اور پھر آپ کہتے ہیں جی 5 سال کام کرنے دیں. آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا؟ دشمن یہ خود ہے, آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا؟ باقیوں کو بھی شامل ایک تو نہ کسی کی باتوں سے اور نہ چند لوگوں سے ہم آئے ہیں اور نہ ہم جائیں گے, نمبر 1. اور دوسری, ہم نے اپنے لوگوں کو گناہگار نہیں کیا. ایک بات بڑا کلیئر, گناہگار کرے گی عدالت کے کون گناہگار ہے. یہ گولی کہاں سے آئی تھی, یہ تقریر پہلی 6 بجے والی کس نے کی؟ میں آپ کے سامنے اس ٹی وی قوم کو بھی بتاتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں طاہر القادری سے, صبح 6 بجے والی ٹی وی کی جو آپ نے تقریر کی کارکنوں کو, اس کی بھی ریکارڈنگ دے.
کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور پچھلے 2 مہینے سے انقلاب اور شہادت کا جو آپ نے ایک ڈنڈورا پیٹا ہے، لوگوں کو ورگلایا ہے، اس کا آکے جواب دیں۔ سیاسی نظریہ ہے ان کا، وہ خلاف آئین نہیں ہے، جواب دیں پاکستان میں جمہوری حکومت ہے، احتجاج بھی ہوگا، آپ پر تنقید بھی ہوگی، آپ کچھ غلط کریں گے، لوگ سڑکوں پر بھی آئیں گے اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کریں آئین اور قانون میں، میں مانتا نہیں، اور تم کون ہوتے ہو؟ میں مانتا نہیں، میں سپریم کورٹ کو نہیں، میں نظام کو نہیں، آپ زبردستی یہ قانون کی کتاب 20 کروڑ لوگوں کی ہے، یہ وہ منوائیں گے۔ اچھا، یہ گلو بٹ سے تو نہیں منوائیں گے بھائی یہ گلو بٹ اور دوسرا جو ہے، ہم نے سب کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھ دیا، قوم دیکھے گی کہ انصاف ہوا کہ نہیں، دیکھ رہی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، اور فرید پراچا صاحب ابھی بتائیں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرید پراچا صاحب غیر ملکی آ کے کیا کرتا ہے۔ فرید پراچا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا استعفیٰ، تو کیا استعفوں کا دروازہ اب کھل گیا ہے؟ کیا لگتا ہے کچھ اور بھی مزید چیزیں سامنے آئیں گی؟ پہلے ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ کر لیں، پھر باقی آتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف بھی۔ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس، ایک تو میری بات ذرا مکمل ہونے دیں، اور باقی دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ جی آپ اپنے جو بات کرنی ہے میری گفتگو کے بعد کریں۔ اتنا اندھوناک واقعہ ہے اور ظالمانہ واقعہ ہے کہ جس پہ شرم سے پانی پانی ہونا جانا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے، اس کے بجائے کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہیں، عوام کے سامنے، ضمیر کے سامنے۔ یہ ضمیر کے سامنے جواب دے ہیں کہ عورت کے منہ پہ رکھ کے، اس کا جبڑے پہ رکھ کے گولی مار کے اس کو شہید کر دیا گیا، یہ آپ ضمیر سے مطمئن ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ایکشن ہے؟ یعنی اس کو اگر عہدے سے ہٹا دیا اور پھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے ملزم نہیں بنایا، یعنی آپ کے نظر میں کوئی ملزم ہے ہی نہیں، نہ وہ پولیس افسر ملزم ہے، نہ وہ گولیوں سے مارنے والے، صرف اگر کوئی اس کے اندر شرارت ہے تو وہ طاہر القادری کے ہے کہ جس نے تقریر کر دی ہے۔ خدا سے ڈرے کہیں کہ آپ نے جواب بھی دینا ہے اللہ کو۔ اور کیا یہ یعنی اندھیر نگری ہے؟ آپ گنڈا فورس بنا رہے ہیں پولیس کو، اتنی کھلی چھٹی ماضی کے اندر کہیں نہیں ہوا، انگریز کے دور میں نہیں ہوا، طالبان کے اندر اور اس پولیس کے اندر کیا فرق ہے؟ آپ نے اتنا ہتھ چھٹ اس کو بنا دیا، یا آپ پہ بھی گولیاں چلائیں گے؟ جس طرح سے آپ نے اس پولیس کی اب تربیت کی ہے، ایک وقت پلٹے گا کہ آپ پہ بھی اسی طرح گولیاں یہی پولیس والے چلائیں گے۔ خدا کے لیے کوئی ڈرے تو صحیح، لوگوں کے دل کانپ گئے ہیں، لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کہنے کے لیے آپ کے ساتھ 2 لفظ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے عہدے سے ہٹایا ہے، کوئی اس کو کٹہرے نہیں کھڑا کیا، کوئی اس کو مقدمہ قائم نہیں کیا، اور سن لے کہاں کٹہرے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ سارے کے بعد یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں۔ وہ طاہر القادری نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ نے تو اپنے خلاف خود بہت کچھ کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد عذر گناہ بدتر از گناہ جیسی تقاریر کی ہیں ہمارے دوست ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب۔ یعنی عین اس وقت جب لوگ مر رہے ہیں آپ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں، عین اس وقت جب لوگ مر رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ تارسن بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ اب یہ تو معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک، ایک اور بات، عمران خان کے دھرنے اور طاہر القادری صاحب کا انقلاب، آپ کے خیال میں یہ بھی ذرا بتائیں کہ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور پاکستانی سیاست کو طاہر القادری صاحب کے آنے سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہے اس کی ضرورت، میں یعنی نا ہم اس سے پہلے ہمارا موقف ہے، ہم یہ موقف بیان کرتے ہیں، اور اس لیے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے خلاف ایک فضا تھی موجود، آپ نے ان کا کام آسان کر دیا، گولیاں مار کے پتہ نہیں کہاں ان کے کون دانشور ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں اس حکومت سے بہت زیادہ شکایات ہیں، عوام کو شکایات ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، کرپشن بے پناہ ہے، نیچے تک اتری ہوئی ہے، ہر ایم پی اے کرپشن کر رہا ہے، اور یہ ان کو بڑا آسان جواب آ جاتا ہے، ہمارے دور میں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کے سوالوں کا جواب لیتی ہوں ابھی طلال چودھری صاحب سے، لیکن علامہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، پہلے آج کے استعفے پہ تھوڑی سی بات یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ دیر آئے درست ہے، یا پھر دیر سے کیا ہے یہ فیصلہ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پارس بہن کہ ان کے کا مطالبہ تو بہت عرصے سے تمام پارٹیاں ہی کر رہی تھیں۔ میں پہلے تو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں ماڈل ٹاؤن سانحہ میں جو شہید ہوئے، اور ان تمام شہداء کو
خاندانوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں جو پارا چنار سے لے کر کوئٹہ اور کراچی تک مارے جا رہے ہیں مسلسل دہشت گردوں کے ہاتھوں. دیکھیے جہاں تک ان کے استعفے کا سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے بھائی طلال چودھری صاحب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار اپنے رویے پہ نظر ثانی کیجئے. آپ لوگوں کے لہجے اتنے سخت تلخ ہوتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھاری مینڈیٹ نے آپ کو بڑا متکبر بنا دیا, جبکہ بھاری مینڈیٹ کی تاریخ بھی ہمیشہ بڑی بھاری رہی ہے. بالکل. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے استعفے کی بات ہے یہ تو خود اعتراف جرم ہو گیا, جیسے میرے بھائیوں نے کہا, شاہد لطیف صاحب نے کہا, فرید پراچا صاحب نے کہا, یہ تو آپ نے قبول کر لیا نا, کمٹ آپ نے اپنے آپ اعتراف کر لیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. اور وہ ضلعی انتظامیہ جو دن میں نظر نہیں آتی, وہ رات کو 2-2:30 بجے کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جائے وہاں پہ بیریئر ہٹانے کے لیے جائے اور یہ سب کر, یہ سب ڈرامے بازی ہوئی. ہو نہیں سکتا کہ پولیس, وہ بھی پنجاب پولیس, اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہے, کوئی حرکت کر سکتی ہے. نہ ایک گلو بٹ نہیں ہے یہاں تو نامعلوم کتنے گلو بٹ ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ اب کی میڈیا نے, وہی میڈیا جو اپنے کاندھوں پر ان کو بٹھا کر لایا تھا, آج وہی میڈیا ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے. اس میڈیا نے ایک ایک چیز دکھا دی. اور جو طاہر القادری صاحب کی یہ تقریر کا حوالہ دے رہے میرے بھائی, میرے دوست طلال چودھری صاحب, ذرا اپنے بیانات ان کی تقریر سے پہلے تو دیکھیے 3-4 دن پہلے کہ ہم شدت سے نپٹیں گے, ہم سختی سے نپٹیں گے, ہم یہ کر دیں گے. بھائی آپ کو یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود پہلے سے ایک ماحول بنا رہے ہو, اسی کا ریئیکشن لوگوں پر ثابت ہو گیا کہ نہیں جو آپ بیانات دے رہے تھے اسی میں یہ سارا آپریشن اسی پس بند. تھوڑا سا آگے دیکھیں, اب آپ نے طاہر القادری صاحب کا بھی ذکر کیا نا, تو 23 تاریخ کو متوقع ہے طاہر القادری صاحب کی آمد. اور طاہر القادری صاحب جو نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں, جو انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وہ اس انقلاب اور نظام کو بدلنے کے لیے پرفیکٹ شخصیت ہیں؟ کیا ان کا جو انقلابی طریقہ کار ہے آپ کتنے متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں بات بتاؤں, یہاں انقلاب کا نعرہ تو ظاہر ہے سبھی لگاتے ہیں. میں ان کی شخصیت پہ بات یوں نہیں کروں گا کہ وہ یقیناً مخلص ہوں گے, سچے ہوں گے, مجھے ان کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ماضی میں جو ہمارے سامنے جو چیزیں رہی ہیں ان کے بارے میں ہم ایک محتاط رویہ رکھتے ہیں, مگر یہ ان کا حق ہے نا. دیکھیں ان کا رائٹ ہے, وہ ایک ملک میں آ رہے ہیں, اپنے ملک میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب پچھلی حکومت زیادہ دانشمند تھی جس نے آنے دیا, دھرنا بھی دینے دیا اور پھر اس کو ہینڈل کیا طریقے سے معاملات پہنچے. اگر وہ آ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو میں اور آپ کچھ نہیں ہوتے, ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے ان کو روکنے والے. حتیٰ کہ حکومت جو کہتی ہے بھاری مینڈیٹ لے کر آئے, بھائی ان کا حق ہے, ان کا جمہوریت ہے. اگر پاکستان کی عوام آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کو روکنے کا کوئی حق کسی کو نہیں پہنچتا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اچھا طلال چودھری صاحب, جو بات علامہ صاحب نے کی, جو بات فرید پراچا صاحب نے کی, ان جواب دیں, لیکن ساتھ ساتھ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے, نظام کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ سانحہ لاہور کے بعد وہ انقلاب کی جانب جو سفر ہے اس میں کچھ تیزی آ سکتی ہے؟ میں بڑا نا پریشان ہوتا ہوں جب حیران ہوتا ہوں کہ اتنے سینئر لوگ جنہوں نے ایم ایم اے میں اس آمر کو ایکسٹینشن دی, جو آپ کیسی نادان ہیں. عمران خان کا سوال جماعت اسلامی سے پوچھ رہی ہیں, جو کہ عمران خان کا سی ایم کے اندر ملازم ہے, کس بات کے کہ ان کی وزارت خزانہ چلے جائے گی اگر عمران کے خلاف وہ بات کریں. آپ کمال کرتی ہیں. وہاں خسرے سے بچے مر رہے ہیں, یہ جواب دے نہیں ہے. وہاں ڈی آئی خان جیل ٹوٹتی, یہ جواب دے نہیں ہے. وہاں کوئی ایم پی اے شہید ہوتے, یہ جواب دے نہیں ہے. وہ ان کی تاریخ, انہوں نے تو ہمارے فوجیوں کو کافر اور دہشت گردوں کو شہید کر دیا تھا, یہ جواب دے نہیں. آپ کے میری ایک آپ کی مہربانی, جماعت اسلامی سے عمران خان کا نہ پوچھا کریں جب تک کہ وہ کولیشن میں, جب تک کولیشن میں ہے نا, ان سے نہ پوچھا کریں. اور رہی بات انقلاب کی, یہ انقلاب یہ کون سا انقلاب ہے کہ بھی کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں 15 دن کے لیے, پھر سردیوں کی چھٹیوں میں. انقلاب کردار سے آتا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے تو دنیا کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. انقلاب اس لیے کہ لوگ آپ سے تنگ ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے دنیا کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. انقلاب کیوں آ رہا ہے یہ سوچیں نا, کیوں باتیں ہو رہی ہیں نظام کو بدلنے کی. یہ میری بات سنیں نا, یہ باتیں ایک 50 20 40 ہزار کے فالوئنگ کے لوگ اگر آ کے 20 کروڑ کے لوگوں کو کہیں کہ میرا نظام چلے گا, تو طالبان بھی یہی کہتے ہیں. There is no difference. علامہ صاحب نے کہا اگر ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں لوگ نہیں ہیں تو مطمئن رہیں نا, پریشان کیوں ہیں آپ؟ کوئی ٹینشن ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر کس بات کی؟ تو پھر پریشانی ہونی نہیں چاہیے. اور وہ بھی کینیڈین سے کس بات کی؟ ٹھیک, آپ ذرا جواب اس چیز کا تو ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا سخت سوال ہے مارشل صاحب, لیکن پوچھنا بھی ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی تو وہ مانگتا ہے خون, وہ مانگتا ہے شہداء کو, اور جو طاہر القادری صاحب جس انقلاب کی بنیاد ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں,
اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں خون بھی شامل ہے, اس میں شہید بھی شامل ہیں, تو آپ اس انقلاب کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد ذرا تفصیل سے جواب دیجیے گا. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شاہد لطیف صاحب, پہلے ذرا وہ پہلے والے سوال کا جواب دے دیں, پھر ذرا آپریشن کا ری ایکشن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور پریشان کن بات ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ کو وہ جو طاہر القادری صاحب کا انقلاب ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ اب خون اور شہداء دونوں شامل ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو سٹیٹمنٹس ہیں ان میں تضادات نہیں ہونے چاہیے. جی, اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں یا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, وہ تو پاگل آدمی ہے اور کبھی سمرز میں آ جاتا ہے, کبھی ونٹرز میں آ جاتا ہے, مگر جو آپ سٹیپس لے رہے ہیں وہ تو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے. یہ آپ کو کون سی وجہ تھی جس کے تحت آپ رات کے اندھیرے میں 2 بجے بیریئرز کے نام پہ پہنچ گئے اور پھر سارا دن گولیوں کی بچھاڑ ہوتی رہی؟ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں یہ بخلاہٹ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. بھائی اگر آپ کچھ نہیں سمجھتے تو سارا دن جو نہتھے لوگوں کو آپ مار دیکھیں, قوم کو جواب دینے ہوں گے, یہ سوالات کے جواب آپ کو دینے ہوں گے. یہ ایسے ہی 2-4 ایکشن لینے سے بات نہیں بنے گی. اور بالکل جیسے میں نے کہا کہ چند دن پہلے قوم پوری ساتھ تیار کری تھی کیونکہ وہ لارجر انٹرسٹ میں تھا. لوگ ہی ڈیٹرمن کرتے ہیں نا, اب زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اور لوگ ہی ڈیٹرمن کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کا بھی فیصلہ لوگ کریں گے. یہ ہے میرا سمپل سا جواب کہ اگر کوئی انقلاب والی کوئی چیز ہے تو میں نے نہیں کرنا, ڈاکٹر قادری صاحب نے نہیں کرنا, پراچا صاحب نے نہیں کرنا, علامہ صاحب نے نہیں کرنا, انہوں نے نہیں کرنا, کسی نے نہیں کرنا. آپ لاکھ کہیں انقلاب آ جائے, ڈاکٹر قادری صاحب دھواں تقریریں کر لیں, اور یہ کہنا کہ صبح 6 بجے تقریر ہوئی اور ہم نے ذرا وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ بندے مار دو. تقریر اگر ہوئی ہے تو آپ بھی تقریر کر دیں. اچھا پھر بندے اول تو وہ نکلے نہیں, آپ نے جا کے ان کو کیا, اور پھر آپ ان کو گرفتار کر لیں. مارنے کا حق کس نے دیا؟ یہ وہ تلخ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہم نے لینا ہے. شارٹ آنسر پلیز. پارس, ورگلانا کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ پرامن, ان کے جو پرامن طریقے سے تو کچھ بن نہیں رہا تھا. چاہیے تھی لاشیں, اور چاہیے کیا کہ یہ جو اس وقت آپریشن ہے یہ ناکام ہو. اچھا بس یہ چاہیے مسئلہ. اور میری عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ انتخابات کرا دو. طاہر القادری کیا کہہ رہے ہیں؟ افراتفری اور ڈال دو کہ یہ آپریشن کامیاب نہ ہو, یہ ملک جو ہے یہ اسی طرح رہے. اسی پہ اب آ جاتے ہیں. فرید پراچا صاحب صرف 1 منٹ, اور علامہ صاحب سے میں ایک سوال مارشل صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت رد عمل کا جو خوف ہے, آپ دیکھیں بس اسٹینڈ پہ, ٹرین اسٹیشن پہ, جہاز میں, مساجد میں, مارکیٹس میں, تعلیمی اداروں میں, مارشل صاحب یہ جو خوف ہے رد عمل کا, اس کے ساتھ ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کچھ اقدامات کر چھوڑے ہیں انہوں نے؟ یہ ہے عوام کی خدمت جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. اور اگر آپ نے عوام کے حقوق کی پامالی کرنی ہے اور ان کو اتنا بھی حق نہیں دینا کہ وہ احتجاج کر سکیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. عوام کی خدمت کا یہ مطلب ہے کہ 1 سال سے جو قتل و غارت ہو رہا ہے اور ہم مذاکرات کے نام پہ چلے جا رہے تھے, میں اس کو اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس سے پہلے کہ پھر کہا جائے کہ جی نیگیٹو بات ہو گئی. حقیقت تو ہے نا, عوام کو یہ جو تحفظ دینا تھا یہ کس کا کام تھا؟ حکومت وقت کا, جو نہیں دیا گیا. اچھا اب بتائیے کہ اس وقت بھی جب آپریشن اتنا بڑا ہونے جا رہا ہے, اصل جنگ یہ سول سائٹ پہ کھیلی جائے گی. اور یہ جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شہری آبادی ہے جس کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یہ استعمال کریں گے, اس کے بارے میں آپ نے کوئی تیاری کی؟ اور یہ سول سائٹ نے جنگ لڑنی ہے, فوج نے نہیں لڑنی. فوج اپنے محاذ پہ کھڑی ہے, وہ آپ کو 3-4 ہفتے میں علاقہ کلیئر کر دیں گے. جو ان سڑکوں پہ اور ان گلیوں میں جن جگہوں کا آپ نے نام دیا, آج ایک ابھی دھماکہ ہو گیا ہے, کوئی آپ کے پاس میئرز ہیں؟ بالکل. کیا طلعت چودھری صاحب کوئی میئرز ہیں جو رد عمل کے خدشات ہیں اس سے بچنے کے لیے کچھ کیا ہے, کچھ کر رہے ہیں آپ؟ آپریشن تو شروع ہو گیا ہے. یہ جنگ شروع کس نے کی تھی قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے, کس نے کیا تیاری کی ہے پچھلے 10 سال میں, اور کس نے 10 سال میں کیا کیا. قوانین کوئی نہیں, سیکیورٹی پالیسی کوئی نہیں, ٹریننگ کوئی نہیں, ایک جگہ سیکیورٹی پر کس نے کیا؟ آپ نے جو سیکیورٹی پالیسی دی اس پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ اسی پہ کروا رہے ہیں, اسی پہ آپ کو انشاءاللہ بالکل آپ کے وزیر داخلہ کہاں پر ہیں؟ بالکل وزیر داخلہ سب سے پہلے میری بات سنیں, وہ بیمار تھے, اچھا وہ خبر سب کو پتا تھی, اور اس کے بعد
انشاءاللہ تعالیٰ صبح خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے رویت انحلال کمیٹی کو کہہ دیں وہ تلاش کر لے گی. وہ بیمار تھے, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, صبح آپ کو ان ایکشن نظر آئیں گے اور ان کی کارکردگی پہلے بھی نظر آئی ہے, اس آپریشن میں بھی نظر آئی. جی ٹھیک ہے. فرید پراچا صاحب, کیا حکومت کی کوئی آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے آپریشن کے جو خدشات, اس کے رد عمل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ, چونکہ آئی ڈی پیز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا, وفاق اور صوبائی حکومتیں تو اس میں تعاون ہی نہیں کر رہی ہیں آپس میں. پارس میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ایک مجموعی طور پر طرز عمل ہوتا ہے جس کو علامہ صاحب نے بھی کہا, یعنی ایک ظلم اور پھر ظلم کے بعد تکبر ہے. واجپائی کی آمد پر جس طرح سے ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ گئے, یعنی 70 سال کے لوگوں کو مار مار کے پھر تھانوں میں مارا گیا. آج طاہر القادری کے مرکز کے ساتھ تھانوں میں بھی ہو رہا. یعنی خدا کے لیے یہ فرعون بنے ہوئے ہیں اور فرعونیت ان کے مزاج میں شامل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ طاہر القادری کے تھرنوں سے نہیں یہ جائیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے جائیں گے. اور جب مظلوم کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. اس وقت بھی جب یہ انہوں نے کیا تھا جعلی مقابلے, جس رات پولیس مقابلے ہوئے اور 25 سال کے 3 لوگوں کو کوٹ لکھپت جیل سے لا کے یا سبزہ زار میرے علاقے کے اندر مارا گیا, اگلے دن ان کا اقتدار ختم ہو گیا, اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. انہیں اس کا احساس نہیں ہے. جب یہ ایک تکبر کی فضا ہوتی ہے احساس نہیں یہ ہوتا. جماعت اسلامی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اس نے شہادت کا بھی فیصلہ کرنا اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بھی فیصلہ کرنا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جواب دے ہمیں اللہ کو. آپ اللہ, جی ہاں, اللہ دیکھ رہا ہے جو ہوا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اس کے, میرا مطلب آپ اللہ میاں کے کوئی آگے ٹھیکیدار نہ بنے. ہم اللہ کو سیدھے جواب دیں, ہم آپ سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں, فکر نہ کریں آپ اس بات کی. جواب دے ہوتے اگر جواب دے, اگر آپ بھی جواب دے ہوتے تو شہادت کے خطبے پہ آپ جماعت اسلامی کو چھوڑ دیتے. جس دن میرے فوجی کو جس نے قربانی دی ہے اس کو کافر قرار دیا, اس دن آپ کو چاہیے تھا جماعت اسلامی چھوڑ دیتے. جی ذرا جلدی علامہ صاحب سے بھی سوال کرنا ہے. جی فرید پراچا صاحب. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ 3 بات پوری ہیں. ایک یہ کہ آپریشن کامیاب ہو. اب یہ ساری چیزوں کا انحصار, وہ مذاکرات وغیرہ کی بحثیں چلی گئیں, اس وقت ایک تو اسے کامیاب ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ جن کے خطرات اور خدشات کا ہم اظہار بار بار کرتے رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی شہروں میں آ جائے گی, اس کو سنبھالنے کا کام صوبائی حکومتوں کا ہے جن کی کوئی تیاری نہیں نظر آ رہی. اور تیسری بات اہم ہے, وہ آئی ڈی پیز ہیں بیچارے جو سخت دھوپ کے اندر جن کو نکالا جا رہا ہے, سنبھالنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام. سندھ نے تو منع کر دیا ان کو قبول کرنے سے ہی. جب تو پھر اب کس طرح سے ہوگا, یعنی یہ صورتحال وہاں بھی بچے لوگ. دوبارہ موقع دیتی ہوں آپ کو. علامہ صاحب ذرا, اب آپریشن پہ بات ہو رہی ہے, آپریشن شمالی وزیرستان میں ہو رہا ہے نا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کراچی, کوئٹہ, لاہور, پشاور سارے شہر ہمارے وزیرستان بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ آپریشن کی افادیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے پارس, آپ ہی کے پروگرام میں غالباً 1-2 مہینے پہلے یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹرین کہیں جانے والی نہیں ہے کیونکہ اس میں انجن نہیں لگا ہوا, تو یہ وہیں کھڑی رہے گی. اور وہی ہوا آخر میں. یہی فیصلے اگر پہلے کیے جاتے آپریشن کے, خیر دیر آیا درست ہے. دیکھیے اگر آپریشن نہیں بھی ہو رہا تھا, جب مذاکرات ہو رہے تھے, دہشت گردی تو جب بھی ہو رہی تھی, دہشت گردی کا سامنا تو ہم سن 80 کے بعد سے کر رہے ہیں مسلسل. 2003 سے جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. یہ شروع ہوئی ہے 1980 سے, اس کی بنیادیں لگی جو آج فصل پک کر جوان ہوگی, جنرل ضیاء کے دور سے ہو رہا ہے. اگر آپریشن ابھی دیکھیں اس کے بدلے میں, ظاہر ہے کہ کراچی میں تو مسلسل ہو رہا ہے, آج بھی ایک ڈاکٹر کو شہید کیا گیا, ابھی اسلام آباد میں دھماکہ ہوا, کوئی نہیں رک رہا. ایک بار صفائی کا فیصلہ کر لیا جائے. آپ دیکھیں تمام تر تنقید کے باوجود آج بھی پاکستان کی عوام اپنی فوج سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بھرتی کے دفتر کھولے جائیں تو لاکھوں لوگ آج ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے, مجھ جیسے جو بالکل بڑھاپے کے نزدیک آدمی ہوں اس سمے تیار ہیں اپنی فوج کے ساتھ, کیونکہ ہمارے بھروسے کا ایک ہمارا یہ ادارہ تمام تر خرابیوں تنقیدوں کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کو فوج پر بھروسہ ہے. ہماری فوج میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ پورے پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا کر سکتی ہے. خدا کے لیے ہماری سیاسی پارٹیاں اپنی صوبائی, محلے اور شہر کی سیاست سے اگر باہر نکل فوج ایک پارٹ ہے آپریشن کا, جو ہماری سول سائیڈ ہے, کیا اس پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ میں وہی تو اپیل کر رہا ہوں میری بہن, اپنی سول سوسائٹی سے, اپنی سیاستدانوں سے, اپنی سیاسی پارٹیوں سے, مذہبی پارٹیوں سے, کہ خدا کے لیے اس وقت میں پاکستان کی بات کرو میرے بھائی. یہ مادر وطن
سلامت رہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. اس ایک موقع پہ اختلافات کو بھلا کے فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ سب. پاکستان بچے گا, پاکستان سلامت رہے گا انشاءاللہ, تو ہم سب اپنی سیاست کر سکیں گے. خدا نہ کرے نقصان پہنچے گا تو پھر کہاں اپنی سیاستیں لے کے جائیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب, کس طریقے سے وہی سوال آ رہا ہے, یہ جو خدشات, جو ڈر, جو خوف ہے, اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ذرا اس کو کلیئر اس کا جواب دیجئے نا. کیا آپ کو ہر چیز کا حل فوج میں ہی نظر آتا ہے کہ فوج کو یا آپ انہی کے سپورٹ کر دیں تمام چیزوں کو؟ دیکھیے, فوج بھی پاکستان کی ہمارا بڑا اہم ادارہ ہے. فوج کی رسپانسبلٹی وہ کریں گے, سول ادارے اور سیاسی. اور اب کیا ہے, سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو سیاسی قیادت ہے اسے میچورٹی کی ہے, کہ وہ اس موقع پہ جب کہ آپریشن جاری ہے اور وہ آپریشن جو 12 سال سے جس کی جنگ اور جس آگ میں ہم کھیل رہے ہیں ہم اس کو ختم نہیں کر سکے, آج وہ آپریشن جاری ہے پاکستان کی بقا کا. اس میں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ میچورٹی کا مظاہرہ کری. علامہ آپ یہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ادھر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا, آپ نے لاہور میں کر دیا, فوکس کس نے ہٹایا؟ طاہر القادری علامہ صاحب نے ابھی بڑا علامہ صاحب نے بڑا بجا فرمایا. میچورٹی کا اس وقت ڈیمانڈ ہے. دیکھیے نا, یہ تو ان سے سوال پوچھیں کہ جن کو کسی کو مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہے ہیں, کسی کو انقلاب اس موقع پہ, کسی کو ٹرین مارچ اس موقع پہ, اور کسی کو خدا کا نام مانے. میں تو حیران جاتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف جنگ پرویز الائی اور شجاعت کے سنگ, اور جو سزا یافتہ مونس الائی کے سنگ. شاہد لطیف صاحب, یہ سیاسی بحران آپ کے خیال میں اس آپریشن کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی سلسلہ ہوا ہے اس میں بینیفیشری کون ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ جی قادری صاحب نے ڈسٹریکشن کریٹ کر دی. بیریئر تو آپ ہٹانے گئے وہاں. ہاں, قادری صاحب کو جلسہ جلوس نکالتے, اس میں اشتعال انگیز ان کے لوگ توڑ پھوڑ کرتے, ہم کہتے جی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے ڈسٹریکشن. اور ڈسٹریکشن انہوں نے نہیں کی, ڈسٹریکشن حکومت نے کی ہے. تو اس کا جواب حکومت کو دینا ہوگا کہ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں اس میں ڈسٹریکشن ہو گئی, لوگ مار دیے گئے. اس کو بھول جائیں, نہیں, اس کو کیا ہم بھول جائیں؟ مجھے نہیں پتا کون بینیفیشری ہے. کیا حکومت جو ہے ان آپریشنز میں سیریس ہے؟ مجھے نہیں پتا بینیفیشری کون ہے. ڈسٹریکشن انیشیٹ کس نے کی, کیوں کی, اس کا جواب دیں نا. مجھے نہیں معلوم اس کا بینیفیشری آگے کون ہونے جا رہا ہے. اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے آپریشنز کے راستے میں ڈسٹریکشن کیوں کی گئی. کیا نہیں معلوم تھا کہ پوری قوم اس وقت ایک ہے, پوری قوم آپریشنز کے پیچھے کھڑی ہے؟ یہ تو ایک بات ہوگی, اس کی تفتیش ہونی چاہیے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں جناب کہ تیاری ہے, تو یہ کیا بس نیشنل سیکیورٹی پالیسی لکھ دی تو تیاری ہو گئی؟ اچھا, آپ کے منسٹر صاحب کا تو چیک اس دن F8 میں ہو گیا تھا. 3 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا اسلام آباد محفوظ ترین جگہ ہے. انہوں نے کہا جناب آپ کی جو پولیس ہے اس کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. انہوں نے کہا جناب کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس از ان پلیس. ان تینوں میں سے کوئی چیز ثابت ہوئی؟ وہ جو پولیس اول تو بھاگ گئے, جو چند لوگ رہ گئے تھے ان سے جب کہا کہ آپ نے گولیاں نہیں چلائیں, انہوں نے کہا جی گولیاں تو ہمیں ملتی نہیں رائفل کے ساتھ. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں, یہ باتوں کا وقت نہیں ہے, پروو کرنا ہے. اور یہ جو ہم ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ 40 سال, وہ بھائی انہوں نے غلط کیا نا. ہم تو آج حکومت وقت سے بات کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج غلط منہ سے نکلا. نمبر 1 اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھے اپنا جواب مجھے اپنا جواب مکمل کرنا ہے. مجھے اپنا جواب مکمل کرنا ہے. اس کا جواب مجھے اپنا جواب مکمل کرنا اور میں بتاؤں گا انہوں نے کس طرح کہا ہے. میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا یہ جنگ شہروں میں آ گئی ہے اور یہیں سے اس نے بھڑکنا ہے. وہ آسان پارٹ ہے آپ کا, انشاءاللہ فوج اس میں کامیاب رہے گی. مگر جو کام ہے سول اداروں کے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا. آئی ڈی پی سے شروع ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ رپورٹنگ اور جو رپورٹنگ اور ریسپانس سینٹرز ٹائپ کہ جہاں کوئی ٹیلی فون نمبر دیے جائیں, عوام کو بتایا جائے کہ آپ اگر کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہو تو وہاں رپورٹ کریں, اگر آپ کو ایمرجنسی ہو جائے تو ریپڈ ریسپانس وہاں سے آئے اور ریپڈ ریسپانس اس کا جواب دیں. علامہ صاحب, یہ شہروں میں جو پینیٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ کے خیال میں یہ حکومت کتنی رسپانسبل ہے؟ جو طلال چودھری صاحب تو کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں طلال چودھری صاحب کی صرف فقط بات ہوتی ہے حکومت کی. یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں حکومت کو.
अगर हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेगी तो मुझे बताइए कैसे होगा। अभी कराची में जो कुछ होता है तो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सूबे की जिम्मेदारी है, सूबा अपना मलबा डाल देता है विफाक के ऊपर, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों हुआ। अब ये बताएं कि वहां के लोग कहां जाएं, शहरों के लोग कहां जाएं? सूबा विफाक पे डाल दे, विफाक सूबे पे डाल दे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, आपस में जो इनका जो भी बंदर बांट का सिलसिला है वो जारी रहे। ये लोग बेचारे ये कहां जाएं? ये किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? सूबे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एक साल में इस्लामाबाद कितना महफूज है वो अदादो शुमार से बताता है कि बड़े कितने वाकयात हुए हैं इस साल में हमारी हुकूमत में और पिछले 10 साल में कहां हुए थे। मुल्क में कितने हुए हैं और इस साल कितने हुए हैं, पहले ड्रोन कितने हुए थे, अब कितने हुए हैं। हमने सब कुछ, वफाकी हुकूमत अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। हम सूबों से तावन के लिए, मैं वही बताऊं, मैं आपको पहले ये है कि आईडीपीस को वो कबूल करने को तैयार नहीं है। और उसके मैं उसी पे आ रहा हूं, सूबों को खसूसन केपीके को अब वफाक से तावन करना चाहिए। हम इनको जितने पैसे आईडीपीस के लिए चाहिए, सहूलत चाहिए। और किया क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, नेक्टा हो, उसके बाद ट्रेनिंग हो, कुछ नहीं पता। अब आपके कह देने से ये तो मेरा है। और मेरी एक यही बात और मेरी और पारस और कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस, मैं उसी कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस पिछले 12 साल में किसी एक उतनी दफा नहीं मिली जो एक साल में मिली है। क्यों? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, हमने डिलीवर करना है। जरा शॉर्ट कमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर दें। और ये नेक्टा और ये इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहाँ है, आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, देखिए ना, चीज नजर आ रही होती तो वाकयात क्यों होते। और फिर ये है ना कि जो रिस्पांसिबिलिटी है आईडीपीस की वो बुनियादी तौर पर वफाक की है। जहां ऑपरेशन हो रहा है वो भी फाटा का, ये पैसों का मामला है, पैसों का मामला है। आपने पैसे मांगे, आपने हाउस के अंदर मांगे हैं, आपने कहा पैसे दे, हमने कहा ले लें जितने चला, हम फोर्सेस को भी देंगे, आपको भी देंगे। तलाल साहब, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं बात न करूं दरमियान में, जी टाइम है तो बात कर। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं नहीं कि पंजाब हुकूमत भी इनकी है और वफाक भी इनकी है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब के ऊपर और फिर वफाक पर। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जिसकी जितनी है ना, बाकी सूबे भी निभाएं। तलाल चौधरी साहब और शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जाते जाते सिर्फ एक सवाल, क्या हम इनकलाब के लिए तैयार हैं? सोचिएगा, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।